गुज़िश्ता 3 बरसों में अक़लियतों का सिर्फ 45% बजट खर्च। जारिया माली साल में 38% बजट का इस्तेमाल। रियासत तेलंगाना में 2018-19 से 2020-21 के दौरान अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट का औसतन तकरीबन 45% ही खर्च हो रहा है। जारिया माली साल 2020-21 के लिए अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट में 38% बजट का इस्तेमाल हुआ, जबकि माली साल के इख्तिताम के लिए सिर्फ 3 माह बाकी हैं। कानून हक़ मालूमात के तहत जो तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक जारिया साल भी ज़्यादातर बजट मुलाज़मीन के तनख्वाहों और अक़लियती इदारों के अखराजात पर खर्च हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जारिया माली साल के लिए 11,036.27 करोड़ रुपए अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस किए गए और हुकूमत ने 869.9 करोड़ रुपए यानी 50.6% बजट जारी किया। ताहम अब तक 440.74 करोड़ रुपए यानी 38% बजट ही खर्च किया गया। अक़लियती बहबूद के तहत अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के जरिए बैंक से मरबूत खर्चाजात जो गाड़ियों की हवालगी से मुताल्लिक स्कीम के तहत दिए जा रहे थे, 2018-19 में इस स्कीम के तहत 160 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 25.79 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बैंक से मरबूत खर्चाजात की स्कीम के तहत फंड्स जारिया साल के बजट में सिर्फ 28.31 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। जारिया माली साल के बाद कैब्स टैक्सी की तकसीम के लिए सिर्फ 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि कोविड-19 के लॉकडाउन और बेरोजगारी के बाद अक़लियतों को रोजगार से मरबूत करने के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाने चाहिए थे। जारिया माली साल के दौरान अक़लियती बहबूद की तनख्वाहों के लिए 377.18 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए और 192.74 करोड़ रुपए अक़लियती बहबूद के इदारों में मुंतकिल किए गए, जबकि अक़लियती बहबूद के जुमला अखराजात 217.67 करोड़ रुपए बताए गए हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के लिए जो फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, उनका 50% अक़लियतों की तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। 562.49 करोड़ रुपए तालीमी अगराज के लिए मुख्तस किए गए। इसमें से तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के लिए 212.98 करोड़ रुपए फराहम किए गए। ट्यूशन फीस की बाज अदायगी के लिए 206.90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 74.81 करोड़ रुपए, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के लिए 62.53 करोड़ रुपए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप्स में रियासत की 2.46 करोड़ रुपए शराकत दारी। इस तरह स्कॉलरशिप्स के लिए जुमला 346 करोड़ रुपए फराहम किए गए। इसमें से 182.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शादी मुबारक स्कीम के लिए जहां 300 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, उस पर 142.98 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। कोविड-19 की वबा की वजह से अक़लियती रिहायशी स्कूलों पर 10.50 करोड़ रुपए का खर्च आया। इनमें से ज्यादातर इमारतों के किरायों और तनख्वाहों पर खर्च हुआ। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए 55 करोड़ रुपए 14 लाख मुख्तस किए गए। इनमें से 26 करोड़ 94 लाख खर्च किए गए। अक़लियतों को रोजगार से मरबूत करने और ट्रेनिंग के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें से सिर्फ 27 लाख खर्च किए गए। वैक्सीन पर कांग्रेस कायदीन की मुख्तलिफ आरा। हिंदुस्तान की जानिब से भारत बायोटेक की कोविड-19 से मुताल्लिक वैक्सीन के इस्तेमाल को उजलत में इजाजत देने पर कांग्रेस के चंद कायदीन ने संगीन तशवीश का इजहार किया है। इन कायदीन ने कहा कि यह वैक्सीन हनूज पुख्ता नहीं है और इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ताहम कांग्रेस में इस सिलसिले में मुख्तलिफ आवाजें भी सामने आईं। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सरजीवाला ने भारत
بایوٹیک کے سائنسدانوں اور محققین کو دیسی ساختہ ویکسین کی تیاری پر مبارکباد پیش کی۔ تاہم چند قائدین جیسے آنند شرما، جے رام رمیش اور ششی تھرور نے وزیر صحت سے وضاحت طلب کی۔ کانگریس قائد نے وزیر صحت سے استفسار کیا کہ ویکسین کے لیے لازمی طریقہ کار اور تنقیح کے اعداد و شمار کو پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ ڈرگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا DCGI ڈاکٹر وینو گوپال جی سومانی نے بتایا کہ سینٹرل ڈرگ اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن CDSCO نے بھارت بایوٹیک کی ویکسین اور سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کی کووڈ شیلڈ کے ہنگامی استعمال کے سلسلے میں کی گئی اپنی سفارشات کو منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر سومانی نے بتایا کہ CDSCO کی اس کمیٹی میں کئی موضوعات شامل ہیں۔ سفارشات میں 2 کورونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کو منظوری دیے جانے اور ایک تیسرے مرحلے کے معیار کے تجربے کے لیے کیڈلا ہیلتھ کیئر کو منظوری دیے جانے سے متعلق تھی۔ رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے ہندوستان بایوٹیک کی کو ویکسین کے ہنگامی صورتحال میں انڈین ڈرگ کنٹرولر کی جانب سے دی گئی منظوری کو قبل از وقت فیصلہ بتاتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ششی تھرور نے کہا کہ کو ویکسین نے ٹیسٹ کا تیسرا مرحلہ پورا نہیں کیا ہے، اس کی منظوری قبل از وقت فیصلہ ہے اور خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے ریگولیٹر کی سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی نے 1 جنوری کو ویکسین کے ہنگامی استعمال کی سفارش کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آج کو ویکسین کے ساتھ ہی سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کی کووڈ شیلڈ کے ہنگامی استعمال کی سفارش کو منظوری دے دی گئی ہے۔ کو ویکسین کے استعمال کو اس کی تکمیل تک ملتوی کیا جانا چاہیے۔ دریں اثنا ہندوستان ایسٹرازینیکا ویکسین کے ساتھ ٹیکہ کاری شروع کر سکتا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین سعودی عرب میں مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کی جنرل پریسیڈنسی نے کہا ہے کہ طواف سے لے کر سعی تک عمرے کے سارے کام 75 منٹ میں انجام پا رہے ہیں۔ جنرل پریسیڈنسی نے 3275 عمرہ زائرین کے ساتھ کیے گئے 2 جائزوں کے نتائج جاری کیے ہیں۔ جائزہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے ماحول میں طواف کا اوسط دورانیہ 25 منٹ، مطاف سے صفا تک پہنچنے کا دورانیہ 8 منٹ، جبکہ صفا اور مروہ کے دوران سعی کا اوسط دورانیہ 42 منٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح طواف سے لے کر سعی کے اختتام تک عمرے کے سارے کام مجموعی طور پر 75 منٹ میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ جائزے میں کہا گیا کہ عمرہ زائرین وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ وبا کے ہنگامی ماحول میں عمرہ کے لیے جو آسانیاں مہیا کی گئی ہیں وہ تسلی بخش ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے نومبر 2020 کے شروع میں بیرون مملکت سے زائرین کو محدود عمرہ پروگرام متعارف کرایا تھا۔ مملکت نے کورونا وائرس کے اثرات سے نپٹنے کے لیے تاریخ میں پہلی بار عمرہ عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے عمرہ زیارت اور نماز باجماعت کی بحالی کا آغاز کیا تھا، پھر بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کو مملکت آنے کی اجازت دی گئی۔ تیسرے مرحلے میں یومیہ 20,000 عمرہ زائرین اور 60,000 افراد کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین، لیجیے خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ پیش خدمت۔ پروگرام روبرو آئینہ میں سماجی جہدکار آنند کمار پر جناب KN واصف کا خاکہ ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین کرام، آپ آنند کمار کے نام سے تو واقف ہوں گے۔ وہ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتے ہیں۔ دو روز قبل ہم موبائل فون پر انگوش گردانی کر رہے تھے کہ کون بنے گا کروڑ پتی کے ایک ایپیسوڈ میں آنند کمار صاحب اسکرین پر نظر آئے۔ وہ یہاں بحیثیت ایکسپرٹ کے مدعو کیے گئے تھے۔ بڑے عرصے بعد ذہن میں ان کی یاد تازہ ہوئی۔ وہ اب سے کوئی 10 سال قبل عبید الرحمن چیئرمین بہار فاؤنڈیشن کی دعوت پر ریاض آئے تھے۔ ریاض اور ہمارے دورے بہار میں
ان سے ملاقاتیں رہی، ہم انہیں سپر مین کہا کرتے تھے۔ بہار فاؤنڈیشن نے بڑے پیمانے پر ریاض میں ان کے اعزاز میں ایک خیر مقدمی تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں ہم نے ان پر ایک خاکہ پڑھا جو آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ خاکے کا عنوان ہے سپر مین۔ خواتین و حضرات، عام طور پر لفظ سپر مین سنتے ہی ہمارے ذہن میں وہ بلو پیجامے پر لال رنگ کی انڈرویئر پہننے والا کیریکٹر سامنے آ جاتا ہے، لیکن آج ہم جس سپر مین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ سپر مین ضرور ہے، لیکن وہ ہواؤں میں نہیں اڑتا، بلکہ وہ تمام زمینی حقائق سے جڑا زمین ہی پر رہتا ہے۔ اس سپر مین کا نام آنند کمار ہے۔ وہ خود تو ہواؤں میں نہیں اڑتا، مگر ان لوگوں کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے جو تنگ دستی اور غربت کے دلدل میں پھنسے ترقی کرنے اور اوپر اٹھنے کو ترستے ہیں۔ یہ سپر مین ان لوگوں کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ اس سپر مین نے غریبی کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے سینکڑوں نوجوانوں کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا ہے۔ اس سپر مین نے پچھڑے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے غریب نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے سماج میں ایک اونچا مقام دیا۔ اس سپر مین نے محض معاشی بدحالی کی وجہ سے علم کی روشنی سے محروم خاندانوں کے گھروں کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ اس سپر مین نے ایسے ذہین نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے زینے چڑھنے میں مدد کی جن کے پاس دن کے نان و نمک کا انتظام تک نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عالمی سطح پر معروف ریاضی دان آنند کمار کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ میں جب بھی بہار کے بارے میں سوچتا ہوں تو سب سے پہلے میرے ذہن کے پردے پر لالو پرساد یادو آ جاتے ہیں۔ عجیب و غریب شخصیت کے مالک لالو پرساد یادو کے ساتھ جتنی پرمزاح باتیں، لطیفے جڑے ہیں، شاید ہی کسی اور ہندوستانی سیاستدان کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ اور اب جب لالو جی کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ایک آدھ لطیفہ سنے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جاپان کا کوئی وزیر بہار کے دورے پر آیا۔ ریاست کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اس نے ریاست میں اس وقت کے چیف منسٹر لالو پرساد یادو سے بھی ملاقات کی۔ ریاست اور اس کی عوام کی زبوں حالی پر اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے اس نے لالو پرساد سے کہا کہ اگر ریاست بہار کا انتظامیہ اس کے حوالے کیا جائے تو وہ بہار کو 5 سال میں جاپان بنا دے گا۔ اس پر لالو پرساد نے اس جاپانی وزیر سے کہا، آپ جاپان میرے حوالے کر دیجئے، میں 1 سال میں جاپان کو بہار بنا دوں گا۔ حضرات، جاپانی وزیر اور لالو پرساد کے دعوے تو خیر ایک مذاق کی بات تھی، لیکن میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنند کمار نے بہار میں جو تعلیمی ترقی کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس مہم پر وہ جس جی جان سے محنت کر رہے ہیں، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ بہار ایک روز ضرور جاپان بنے گا۔ حضرات، پاپڑ بیلنا ویسے ایک کہاوت ہے، مگر پاپڑ بیلنا کچھ لوگوں کا پیشہ یا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ آنند کمار نے اپنی زندگی میں بہت پاپڑ ہی نہیں بیلے، بلکہ سائیکل پر گھوم گھوم کر پاپڑ بیچے بھی ہیں۔ آنند کمار کی والدہ گھر کے خرچ چلانے پاپڑ بناتی اور آنند کمار انہیں شہر میں فروخت کرتے۔ بقول آنند کمار کے شاگردوں کے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی کام عیب یا چھوٹا نہیں ہوتا، محنت کی روٹی کمانا اور ایک اچھا انسان بننا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان ترقی کا مصمم ارادہ کر لے اور ثابت قدمی سے آگے بڑھے تو کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ انہی اصولوں پر چل کر آنند کمار نے یہ مقام حاصل کیا۔ آنند کمار کی زندگی پر ڈسکوری چینل نے 1 گھنٹے کا پروگرام پیش کیا۔ آنند کمار کی زندگی پر ڈسکوری چینل نے 1 گھنٹے کا پروگرام پیش کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے آدھے صفحے کا مضمون لکھا۔ جاپان کے ایک ٹی وی چینل نے خصوصی ٹیم پٹنہ جا کر سپر 30 پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی۔
غریب طلباء کی مدد کرنے اور انہیں IIT جیسے تعلیمی ادارے تک پہنچانے کے لیے آپ کا نام لمکا بک آف ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ 2010 میں آپ کو ایس رامانوجم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سپر 30 کو امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ایک خصوصی ایلچی کے ذریعے تہنیتی پیام بھجوایا۔ حکومت بہار نے 2010 میں آنند کمار کو مولانا آزاد شکشا پرسکار سے نوازا۔ آنند کمار کی کامیابی ایک طویل فہرست ہے جو ویکیپیڈیا یا گوگل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سال 2012 میں بہار کی 7 سالہ تقاریب منائی گئیں۔ 2012 ہی میں آنند کمار کے سپر 30 نے اپنے 10 سال پورے کیے۔ شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر سپر 30 نے جو شہرت 10 سالوں میں بہار کو عطا کی، شاید بہار کو اتنی شہرت ان 100 سالوں میں نہ ملی ہوگی۔ حضرات، اب سے پہلے میں نے آنند کمار کو ٹی وی اسکرین پر ہی دیکھا تھا یا اخبارات اور رسائل میں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ پہل آنند کمار کو ٹی وی چینل CNN IBN پر دیکھا تھا جب وہ ان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹی وی اسٹوڈیو میں مدعو کیے گئے تھے۔ ٹی وی پر گفتگو کے دوران آنند کمار نے اپنی زندگی کے سفر کی داستان سناتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے والد پوسٹ آفس میں کلرک تھے۔ وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کے متحمل نہیں تھے۔ آنند کمار نے ہندی میڈیم کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اسکول کے زمانے ہی سے آنند کمار میں ایک بڑے ریاضی دان بننے کی خواہش تھی۔ گریجویشن کے دوران ہی انہوں نے نمبر تھیوری پر ایک پیپر لکھا جو میتھمیٹیکل اسپیکٹرم اور میتھمیٹیکل گزٹ میں شائع ہوا۔ آنند کمار کو کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ ملا، لیکن معاشی حالات نے انہیں کیمبرج میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے حکومتی اور خانگی اداروں سے امداد حاصل کرنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہے۔ آنند کمار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوا کہ اس وقت مجھے کوئی مالی مدد حاصل نہیں ہوئی، ورنہ آج یہ سپر 30 ہوتا نہ میرے شہر کے اتنے غریب و نادار لڑکے IIT جیسے تعلیمی اداروں میں پہنچ پاتے۔ آنند کمار جب ٹی وی پر یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے آنکھوں کی چمک، چہرے کا اطمینان اور ہونٹوں کی مسکراہٹ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ خود زندگی میں ایک بڑے آدمی بننے کی بجائے سینکڑوں غریب نوجوانوں کو بڑا آدمی بننے میں زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ ٹی وی انٹرویو نے لاکھوں ناظرین کو متاثر کیا اور ان کے دلوں میں آنند کمار کے تئیں عزت و احترام، قدر و منزلت کا جذبہ پیدا کیا۔ ایسا لگا کہ آنند کمار نے درس و تدریس کے پیشے کو پھر سے وہ روایتی تقدس بخشا اور حقیقی انسانی جذبے کو جلا بخشی۔ آنند کمار کی باتوں نے سننے والوں کو بتایا کہ خود غرض اور نفسیہ نفسی کے دور میں بھی دوسروں کے لیے جینا اور اوروں کی خوشی میں خوشی محسوس کرنا، یہ جذبہ کس قدر عظیم ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اس پر عمل کرے۔ اس ٹی وی شو کے دوران آنند کمار کے چند موجودہ اور سابقہ اسٹوڈنٹس سے بھی بات چیت کی گئی۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ اس کا باپ ایک تاسندہ تھا اور وہ بھی تاڑی اتارنے اور فروخت کرنے میں باپ کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ انجینئر بننے کی خواہش تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ اپنی خواہش کا ذکر دوستوں سے کرتا تو وہ اس پر ہنستے اور کہتے کہ تاڑی بیچنے والا اور انجینئرنگ کے خواب۔ اس لڑکے نے بتایا کہ جب اس نے آنند کمار اور ان کے سپر 30 انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سنا اور ان سے مل کر کہا کہ میرے پاس فیس ادا کرنے کے لیے بالکل پیسے نہیں ہیں، مگر میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ آنند کمار نے جب اپنے ادارے میں داخلے کی شرائط پر پورا اترتا پایا تو اسے داخلہ دے دیا، اور آج بہار کے نالندہ شہر کا رہنے والا یہ لڑکا کشور IIT دھنباد میں پیٹرولیم انجینئرنگ میں زیر تعلیم ہے۔ کہتے ہیں غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ ٹی وی شو میں آنند کمار کی گفتگو سن کر ایسا لگا کہ آنند کمار لوگوں کے غم لیتے ہیں اور ان کی جھولی میں خوشیاں ڈال دیتے ہیں۔ حضرات، میں نے کچھ عرصہ قبل ایک فلم دیکھی تھی
جس کی کہانی بہار علاقے پر مبنی تھی۔ اس فلم کا ہیرو جب ایک نوعمر لڑکے سے بندوق اور آتشی اسلحے میں اس کی معلومات پر حیرت کا اظہار کرتا ہے تو وہ لڑکا اس سے کہتا ہے، صاحب یہاں بچے استنجا لینا بعد میں اور بندوق چلانا پہلے سیکھتے ہیں۔ حضرات، اس لڑکے کے کہے مکالمے کو میں نے ذرا مہذب کر دیا کیونکہ اس محفل میں اسے جوں کا توں دہرانا مناسب نہیں تھا۔ حضرات، ہم سب بہار کے عام حالات، وہاں کے گینگ وارز، اسلحے کا آزادانہ استعمال اور لاقانونیت وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتے ہیں، اور ایسے ماحول میں آنند کمار صاحب بہار کے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سپر 30 انسٹیٹیوٹ کی شاندار کامیابی کے بعد اب ایک اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں معاشی طور پر پسماندہ بچوں کو تعلیم دیں گے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں پٹنہ شہر کے ایک واقعے کا ذکر کیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنند کمار نئی نسل کو لڑائی جھگڑوں، تشدد وغیرہ سے دور کر کے صرف تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پٹنہ شہر میں ایک بہت ہی اصول پسند اور دیانتدار وکیل صاحب رہا کرتے تھے۔ کسی کورٹ کیس کے تنازع کے بعد کچھ گنڈا عناصر نے ان کا قتل کر دیا۔ اس وقت ان کا لڑکا 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس لڑکے کے سر پر باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے آنند کمار صاحب سے رجوع کیا۔ ہر نوجوان کو علم حاصل کرنے کی تلقین کرنے والے اور علم کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت ماننے والے آنند کمار نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ وہ جس تشدد کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے اور زندگی تباہ کرنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ آنند کمار نے اس لڑکے سے کہا کہ بندوق نہیں، قلم اٹھاؤ، علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ شام نامی اس لڑکے نے آنند کمار کی بات مشکل سے سہی لیکن مان لی۔ آنند کمار نے شام کو سپر 30 میں داخلہ دے دیا اور آج یہ لڑکا IIT میں زیر تعلیم ہے۔ بہرحال آنند کمار اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کے باوجود وہاں تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ ان کے شاگرد دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں۔ صرف IIT کی ڈگری نہیں بلکہ ان کی تمنا ہے کہ ان کے شاگرد میتھمیٹک اولمپیاڈ میں حصہ لیں اور میتھمیٹک میں نوبل انعام حاصل کریں۔ آنند کمار کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہماری نوجوان نسل تضییع اوقات، بے راہ روی، جھگڑے فساد، تشدد، تعصب کا راستہ چھوڑیں اور علم و ہنر کی طاقت سے دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک ہندوستان ایک ایسا وسیع ملک ہے کہ اس کو ایک عظیم عددی طاقت حاصل ہے جو متحد ہو تو دنیا پر چھا جائے، اور ہماری خواہش ہے کہ آنند کمار کا یہ پیام ہندوستان کے ہر نوجوان تک پہنچے اور ان کے ذہن و قلب میں گھر کر جائے۔ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ آنند کمار کا پیام ان ناعاقبت اندیش جنونی طاقتوں تک بھی پہنچے جو ملک کی نوجوان نسل کے ہاتھوں میں قلم کی بجائے ترشول تھما رہی ہے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ہم یہاں ایک اطلاع شیئر کرنا چاہیں گے کہ سپر 30 کی طرز پر پٹنہ بہار میں رحمان 30 کے نام سے ایک اور ادارہ قائم ہوا ہے۔ یہ ادارہ بھی مسابقتی امتحانات کے لیے کوچنگ دیتا ہے۔ اس ادارے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے انٹرنس ایگزام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں تمام ہندوستانی طلباء نیز ایسے ہندوستانی طلباء بھی حصہ لے سکتے ہیں جو ہندوستان سے باہر رہتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے رحمان 30 ویب سائٹ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین، خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ